आज़म साहब ने सारी ज़िंदगी बेटों के कामों में गुजार दी और बड़े भाइयों ने अम्मा के मरने के बाद छोटे भाई का ख्याल करना छोड़ दिया। तो नानी इसे अपने साथ ले गई और जब वो बड़ा हुआ तो अब्बा से मिलने जाता तो बड़े भाई अब्बा से जानवरों की तरह काम करवा रहे होते। तो छोटा बेटा कहता कि अब्बा मेरे पास चले आओ और आराम से अपना बुढ़ापा गुजारो। लेकिन बाप शर्मिंदा हो जाता कि मैं किस मुंह से इसके पास जाऊं। लेकिन जब बाप बीमार होकर चारपाई पर लग गया तो बड़े बेटे इसे छोटे के पास छोड़ गए, जिसने बाप की बहुत खिदमत की। और जब अब्बा मरा तो बड़े बेटे जनाजा पढ़ने आए तो इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि आज़म साहब ने छोटे बेटे अम्मा हाजरा के बेजान वजूद को हमजा अपने नन्हे नन्हे हाथों से हिलाकर अपनी अम्मा को जगाने की कोशिश कर रहा था। अम्मा, हमजा को भूख लगी है, हमजा लोटी खाएगा। अम्मा उठो, हमजा को भूख लगी है। वो नहीं जानता था कि अपने हाथ से हमजा को रोटी खिलाने वाली माँ अब कभी इसके पुकारने पर नहीं उठेगी। हर आंख नम थी। आज़म साहब ने आगे बढ़कर 3 साला हमजा को गोद में भरा था, जो जब से पैदा हुआ था इसके बड़े भाई इसे नफरत से देखते थे, क्योंकि वो अपने से बड़े भाई से पूरे 18 साल छोटा था। जब चारों भाइयों को ये पता चला कि इस उम्र में इनकी माँ हामला हो गई है, जबकि इसके बालों में चांदी उतरने लगी है, तो सब बेटों ने बहुत फसाद बर्पा किया था। वो कहते थे कि आपकी ये बच्चा पैदा करने की उम्र नहीं है अम्मा। ये सुनकर हाजरा बेगम ने दुपट्टे से मुंह छुपाया था और आज़म साहब को देखने लगीं। मोटे मोटे आंसू इनकी आंखों में थे। वो खुद शर्मिंदा सी हो गई थीं कि बेटों की शादी की उम्र थी और वो हामला हो चुकी थीं। ऐसे वक्त में आज़म साहब ने ही अपने बेटों के मुंह बंद करवाए थे। खबरदार, जो तुम लोगों ने कोई बकवास की तो शर्म नहीं आती माँ को ऐसी बातें कहते हो। बड़ा बेटा जो 22 साल का था कहने लगा, माँ बाप को शर्म नहीं आई इस उम्र में ये सब करते हुए? अरे पूरे गांव में मुंह तो हमें छुपा कर रहना पड़ेगा। सब लड़के दोस्त यार हमारा मजाक उड़ाएंगे कि बच्चे गोद में खिलाने की उम्र में भाई को गोद में लिए फिर रहे हो। मैं कल से खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। ये कारनामा अब्बा आपने सरंजाम दिया है, इसलिए आप भी इसे सबके सामने भुगतें भी। अमजद ने तो बाप का लिहाज भी नहीं किया था। आज़म साहब कहने लगे, अमजद, ज़बान संभाल के बात कर वरना मुंह तोड़ दूंगा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये सब अल्लाह की मर्जी है। तुम लोग आज के बाद अपनी अम्मा से कोई सवाल नहीं करोगे। चारों बेटे अपने माँ बाप को घूरते हुए वहाँ से चले गए। हाजरा रोने लगी, कहने लगी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे डॉक्टरनी के पास ले जाएं। हम बच्चा ज़ाया करवा देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। बच्चे जवान हो गए हैं, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज़म साहब कहने लगे, मैं क्यों गुनहगार होता, और तुम मेरी बीवी हो, कोई गैर नहीं जो तुम्हें या मुझे मुंह छुपाना पड़े। बहरहाल लोगों ने बातें भी बहुत सुनाई कि अगर इतना ही शौक था छोटे बच्चे का तो बड़े बेटे की शादी कर देती। ये कोई उम्र है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये तो हाजरा ही जानती थी कि वो किस दिल से ये सब सुन रही थी। खुदा खुदा करके 9 माह पूरे हुए। इस बार भी हाजरा ने बेटे को ही जन्म दिया था, मगर वो अपने माँ बाप का ही चहीता था। भाई इसे नफरत करते थे। किसी भाई ने भी इसे गोद में नहीं उठाया था। वो कहते थे ये हमारी बदनामी का सबब है, इसे घर में ही रखें। एक बार दूसरे नंबर का बेटा कहने लगा, अब हम अपना अपना काम खुद करेंगे, अब्बा के बच्चे पालने का ठेका हमने नहीं ले रखा। चारों बेटों ने इस बुनियाद पर ज़मीन का बंटवारा कर लिया कि बाप ने इस उम्र में बच्चा क्यों पैदा किया है, जिस उम्र में बेटों की शादी करनी चाहिए थी। आज़म साहब कहने लगे, जब मैं तुम तीनों को पाल कर बड़ा कर सकता हूँ तो अपने छोटे बेटे को भी पाल लूँगा। मेरे हाथों में अभी इतना दम है कि तुम लोगों की मदद लिए बिना भी सब कुछ कर सकता हूँ। चारों बेटे ने तो जैसे इस बात का बतंगड़ सा बना कर रख दिया था। हाजरा बेगम बीमार रहने लगी थीं। एक बड़ा बेटा अमजद कहने लगा कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। हाजरा ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज़म कहने लगा, जब तुम्हारा मेरे छोटे बेटे से कोई वास्ता नहीं, तुम लोग अपनी माँ के साथ अपना छोटा भाई संभाल नहीं सकते, तो मेरा भी तुम लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं। जाओ अपना रिश्ता खुद अकेले जाकर मांग लो। अमजद
انہیں غصے سے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، ایک تو آپ کو شرم نہیں آئی اس عمر میں بچہ پیدا کرتے ہوئے، بجائے آپ شرمندہ ہوں آپ ہم سے الجھ رہے ہیں۔ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے میں ہم نے ہی آپ کو پالنا ہے اور سنبھالنا ہے۔ اعظم کہنے لگا کہ مجھے بھی تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ امجد نے ایک بار ہاجرہ سے کہا کہ ابا نہیں چاہتا تو نہ جائے۔ اماں تو میرے ساتھ چل، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ ہاجرہ کہنے لگی، جب تمہارا باپ نہیں مانتا تو میں کیسے اس کی مرضی کے خلاف چل سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے چھوٹے بیٹے کو پکڑا اور اسے فیڈر پلانے لگیں، لیکن بہت زیادہ سانس پھولنے لگا تھا۔ خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، لیکن باقاعدگی سے اس کا علاج وہاں نہیں ملتا تھا، نہ ہی کوئی ٹیسٹ کروایا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ خون کی کمی بڑھنے لگی۔ اب تو ہاجرہ کا سانس بہت زیادہ پھولتا تھا، ذرا سا کام کرتی تھک جاتی تھی۔ کوئی بیٹا بھی اس کے ساتھ نہیں لگتا تھا۔ چھوٹے بچے کو ماں کی ضرورت تھی، ماں کی توجہ کی ضرورت تھی۔ سارے گھر کے کام ہاجرہ کے سر پر تھے اور بیٹے اس پر بھی ماں باپ کو نفرت سے ہی دیکھتے تھے۔ 3 سال کا حمزہ ہوا تھا، لیکن ہاجرہ کی خون کی کمی اتنی بڑھ گئی کہ اس کے دل نے یکدم کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے تک کو لاوارث چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بیٹے نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ ماں دنیا سے جا چکی ہے اور چھوٹا بھائی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ماں کے چہرے کو تھپک رہا ہے۔ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ مسئلہ تو اعظم صاحب کے لیے بڑھ گیا تھا۔ چھوٹے بچے کو سنبھالنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو بچہ چھوٹا تھا، دوسرا اپنے حصے کی زمین پر کھیتی باڑی اعظم کو اکیلی کرنی پڑتی تھی، کیونکہ بیٹے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ماں کے مرتے ہی امجد نے اپنی چچی کی منت سماجت شروع کر دی کہ جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے آپ وہاں جا کر رشتہ مانگے۔ چچی نے بھی امجد کا ساتھ دیا، رشتہ مانگا اور رشتہ ہو گیا۔ امجد تو بہت خوش تھا۔ اعظم نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہ بوڑھے ہونے لگے ہیں، بچے اب ان کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ بچوں سے لڑ جھگڑ نہیں سکتے، کیونکہ بچوں کے قد باپ سے بھی اونچے ہو گئے تھے اور پھر وہ باپ کو آنکھیں دکھانے لگے تھے۔ اعظم صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ انہوں نے چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اب میں بیمار رہنے لگا ہوں، گھر کے اخراجات کی ذمہ داری تم لوگ ہی اٹھاؤ گے، بے شک میرے حصے کی بھی زمین رکھ لو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم یہ اسی صورت کریں گے اگر آپ حمزہ کو کسی اور کو دے دیں، ہم اس بچے کو نہیں پال سکتے، نہ ہی ہماری بیویاں آ کر اسے سنبھالیں گی۔ یہ بات سن کر اعظم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ انہوں نے حمزہ کو اٹھایا اور ہاجرہ کے بھائی کے پاس لے گئے۔ کہنے لگے کہ اللہ نے تمہیں 2 بیٹیاں دی ہیں اور بیٹا نہیں دیا، ایسا کرو کہ حمزہ کو تم پال لو، تمہاری بہن کی اولاد ہے اور میرے بیٹے اسے پالنے سے انکار کر رہے ہیں۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میں بیٹوں سے یہ ضد باندھتا ہوں کہ بچہ خود پالوں گا تو وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہاجرہ کے بھائی نے حمزہ کو بڑی خوشی خوشی سے لے لیا تھا۔ وہ دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ حمزہ کو چھوڑ کر جب اعظم صاحب جانے لگے تو حمزہ نے ان کی قمیض پکڑ لی۔ ابا کہاں جا رہے ہو؟ اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، تم تو نہ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے اور اعظم صاحب کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ بچے کو پکڑ کر سینے سے لگا کر وہ رونے لگے، حالانکہ وہ 3 سال کا تھا، لیکن ہاجرہ کے جانے کے بعد گمسم سا ہو گیا تھا۔ حمزہ کو آخری بار سینے سے بھینچ کر بہت روئے تھے، لیکن پھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ روتا رہ گیا، لیکن عظیم صاحب کے پاؤں میں مجبوری کی بیڑیاں پڑ چکی تھیں۔ انہوں نے واپس اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اپنے گاؤں آ گئے۔ وہ بس کے پورے سفر میں روتے رہے۔ گھر پہنچے تو امجد نے ضد شروع کر دی کہ شادی جلدی کر دی جائے۔ اعظم صاحب نے اس کے سسر سے بات کی اور اس کی شادی کر دی۔ بہو کافی تیز ترار تھی اور پھر شوہر کے دل کی رانی پہلے ہی بن چکی تھی، اس لیے سسر سے تو اس نے پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا، البتہ کھانا پکا کر دے دیتی تھی، لیکن بات بات پر سنانے لگی کہ میں سب کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی۔ دوسرا بیٹا بھی شادی کی خواہش رکھنے لگا تھا۔ اعظم صاحب نے سوچا چلو دوسری بہو آئے گی تو شاید اس کا خیال کرے گی، لیکن جب بیٹے ہی بے حس ہو جائیں تو آنے والیاں کہاں ساس سسر کا خیال رکھتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ اعظم صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک کے بعد ایک بیٹے کی شادی کرتے چلے گئے۔ چاروں بیٹے اپنے گھر کے ہو چکے تھے۔ بڑے بیٹے کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے۔ اس کی بیوی نے تو جیسے ہی دوسری بہو آئی تھی کھانا پکانا علیحدہ کر لیا تھا۔
ایک ہی گھر میں دو دو چولہے جلنے لگے تھے، لیکن دوسری کی بھی یہی ضد تھی۔ گھر میں 4 بہویں تھیں، لیکن سسر کو پوچھنے والی کوئی نہ تھی۔ سب اپنے بچوں اور شوہروں کو ہی پوچھنا چاہتی تھیں۔ اعظم صاحب کے تو بیٹے بھی ان کو پانی تک پوچھنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کسی اجنبی کی طرح اپنے ہی گھر میں رہنے پر مجبور تھے۔ کسی پوتے کو پکڑتے تو بیٹے کہتے کہ آپ کو اپنا حمزہ یاد آ رہا ہوگا، اپنے حمزہ کی شکل آپ کو اس کے اندر نظر آ رہی ہوگی، اور یہ سچ بھی تھا۔ وہ حمزہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب اسے ملنے جاتے تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے لے جاتے، اور حمزہ کھلونے چھوڑ کر باپ کے سینے سے لپٹ جاتا۔ وہ بھی رونے لگتے تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کرتا۔ ابا میں بڑا ہو گیا ہوں، ابا پانی دوں، پانی لے کر آؤں؟ اپنے قدم اٹھاتا ہوا وہ باپ سے یہ پوچھتا، پھر نلکے سے پانی نکال کر دیتا۔ لیکن ہاجرہ کے بھائی نے حمزہ کا بہت خیال رکھا تھا۔ یہ بات اعظم صاحب کے لیے تسلی بخش تھی۔ وہ بس ایک رات ہی رکتے تھے، اور اس رات صحن میں بچھی چارپائی پر حمزہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا چاند ستاروں کی باتیں کرتا۔ ابا، وہ جو زیادہ چمکتا ہوا ستارہ ہے نا، ماموں کہتے ہیں کہ وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے، اور تم اچھے انسان بنو گے تو وہ تمہاری اماں کو بتائے گا، پھر تمہاری اماں خوش ہوگی کہ ان کا حمزہ بہت اچھا ہے۔ ابا، کیا واقعی اماں مجھے دیکھتی ہوں گی؟ اماں مجھے یاد کرتی ہوگی؟ کیا جو اللہ میاں کے پاس چلا جاتا ہے اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے؟ کیا انہیں دیکھتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے سوال وہ کرتا تھا۔ اعظم صاحب کو ہاجرہ بھولتی ہی کب تھی؟ زندگی کے کئی سال گزرے تھے، انہیں تو خود سے پانی پینے کی بھی عادت نہ تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی ہاجرہ ان کی ہر ضرورت کو بنا کہے پورا کر دیتی تھی۔ دونوں میں بہت اتفاق اور محبت تھی۔ ان کے چاروں بیٹے پتہ نہیں کس پر چلے گئے۔ دل میں ماں باپ کے لیے کوئی بھی احساس نہ تھا۔ ماں تو رہی نہیں تھی، بس ایک باپ تھا، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی تھی کہ باپ کا احساس کر لے۔ وقت گزرنے لگا تھا، اعظم صاحب کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، کمر تھوڑی جھک گئی تھی۔ حمزہ بھی بڑا ہونے لگا تھا، وہ 12 سال کا ہو گیا تھا، اسکول جاتا تھا۔ اب تو اعظم صاحب کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ سفر کریں اور حمزہ سے ملنے جائیں۔ وہ کہتا تھا، ابا جب میں تھوڑا اور بڑا ہو جاؤں گا نا، پھر میں بس میں بیٹھ کر آپ سے گاؤں میں ملنے آیا کروں گا۔ وہ سب بھائیوں کے بارے میں بھی پوچھتا تھا کہ کیا وہ مجھے یاد کرتے ہیں، لیکن اعظم صاحب کیا جواب دیتے؟ وہ تو حمزہ کا ذکر تک نہیں سنتے تھے۔ حمزہ نے 15 سال کی عمر میں 10ویں جماعت پاس کر لی تھی اور پورے ضلع میں اول نمبر پر آیا تھا۔ اس پر اعظم صاحب بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ خود ملنے ان کے گاؤں آئے، اپنے سب بھائیوں کے لیے، بھابھیوں کے لیے، یہاں تک کہ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے لیے بھی تحفے لے کر آیا تھا، لیکن بھائیوں نے تو اسے گلے تک نہیں لگایا۔ بھابھیوں کے ماتھے کے بل بھی کبھی سیدھے نہیں ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے بڑی مایوسی ہوئی، البتہ اس کے لائے تحفے آرام سے رکھ لیے تھے۔ وہ اپنے بھتیجے بھتیجوں کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ سب سے بڑا بھتیجا اس سے بس 5 سال چھوٹا تھا۔ ایک دن وہ سب کے ساتھ مل کر گلی میں کرکٹ کھیلنے لگا تو بھاگتے ہوئے چھوٹے بھتیجے کے سر پر چوٹ لگ گئی، وہ زمین پر جا گرا۔ حالانکہ حمزہ نے فوراً اسے اٹھایا، اسے پیار کیا، لیکن اس کی ماں نے جب اس کی روتی ہوئی آواز سنی تو فوراً باہر آ گئی۔ حمزہ تب اس کا خون صاف کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے لحاظ ہی نہیں کیا اور ایک زوردار تھپڑ حمزہ کے منہ پر دے مارا۔ وہ کہنے لگی، خبردار جو میرے بچے کو پکڑا، جب سے تم آئے ہو تم نے سب بچوں کو اپنے ساتھ لگا رکھا ہے، کھیل کود کر کے انہیں چوٹیں لگوا رہے ہو، کون سی دشمنی نبھا رہے ہو؟ یہ سن کر حمزہ کو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اپنا بچہ چھینا اور باقی بچوں کو بھی ڈانٹ کر گھر کے اندر لے گئی۔ وہ بہت دل گرفتہ ہوا تھا۔ اندر آیا تو آنسو صاف کر کے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگا۔ وہ تو چھٹیاں منانے آیا تھا، لیکن بھائی بھابھیوں کے مزاج دیکھ کر اسے بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ دکھ تو یہ دکھ تھا کہ اسے یہ بھی تھا کہ اپنا باپ جو صحن میں گرمی میں چارپائی پر بیٹھا رہتا تھا اور بھابھی ان سے پانی تک نہیں پوچھتی، وہ کھانا مانگتا ہے تو بس ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگتی کہ ابا کو کھانا تم دو، ایک کہتی میں کیوں دوں، میرا بچہ چھوٹا ہے تم دو۔ یہ بحث لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی، لیکن ابا کو کھانا کوئی نہیں دیتا۔ حمزہ تھا تو حمزہ ہی پکا ہوا کھانا پلیٹ میں ڈال کر اپنے باپ کو دے دیتا تھا، کبھی کبھی تو روٹی بھی پکا دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں تو اپنی ممانی کے ساتھ بھی مل کر کام کرتا ہوں، مجھے روٹی پکانے آتی ہے۔
روتے ہوئے اس نے اپنے بیگ میں کپڑے ڈالے. جانے سے پہلے اپنے باپ کے ساتھ گلے ضرور لگا تھا. وہ جانتے تھے کہ حمزہ کو یہاں کوئی برداشت نہیں کرے گا، اس لیے اس کو روکا نہیں. وہ کہنے لگا، ابا میں جب بڑا آدمی بن جاؤں گا تو آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا. اعظم صاحب اسے بہت دعائیں دیتے. وہ چلا گیا. پیچھے سے بہو کا رویہ اور بھی زیادہ خراب ہو گیا، کیونکہ اعظم صاحب کی کمر بالکل جھک گئی تھی. ان سے اپنا کام نہیں ہوتا تھا. وہ پوتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر واش روم جاتے تھے، لیکن بہویں اس پر بھی باتیں سناتی تھیں. وہ اپنے شوہروں سے کہتی کہ اپنے باپ کو بیساکھی لا کر دے دو. میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کندھے بہت نازک ہیں اور تمہارا باپ اتنا وزن ڈال کر چلتا ہے، یہ نہ ہو ہمارے بچوں کی کمر وقت سے پہلے جھک جائے. یہ سن کر اعظم صاحب کا دل پھٹتا تھا. آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، لیکن ان کے آنسو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. جو تھا وہ دوسرے گاؤں میں تھا. انہیں تو لگتا تھا جیسے کوئی اولاد ان کی اپنی سگی نہیں ہے سوائے حمزہ کے. اب تو یہ تھا کہ بچے باپ سے صاف کہتے تھے کہ گھر کے چھوٹے موٹے کام آپ خود کر لیا کرے. ایک تو ہمیں اپنے کھیتوں کا کام کرنا ہوتا ہے اور دوسرا گھر کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. آپ تو بس چارپائی پر بیٹھے آرام کرتے رہتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ کھیتوں کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے. بڑے تعصب سے اعظم صاحب نے اپنے بیٹوں کو دیکھا تھا. ساری زندگی کھیتوں کا کام انہوں نے ہی تو کیا تھا. بچے ایسے تو جوان نہیں ہو گئے تھے، لیکن کہا کچھ نہیں. جانتے تھے کہ ان کی بات بیٹوں کو چبھ جائے گی. بہویں بھی صبح صبح اعظم صاحب کو بیساکھی پکڑاتی اور کہتی کہ چلو گھر کا راشن سامان لا دو، اور جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ہی بیساکھی کے سہارے چلتے ہوئے باہر چلے جاتے. ساری بہوؤں کا راشن لاتے جو بھی انہوں نے پکانا ہوتا تھا. پسینے سے شرابور اور پھولے ہوئے سانس کے ساتھ جب آ کر چارپائی پر بیٹھتے اور کسی پوتے پوتی سے پانی مانگتے تو وہ ناک منہ چڑھا دیتے. گرمیاں بھی بہت بڑھ گئی تھیں. گاؤں میں بجلی بھی آ چکی تھی، اس لیے بیٹوں نے مل کر ایک اے سی خرید لیا، جسے بڑے سے کمرے میں رکھ دیا. وہیں پر بستر بچھا کر بہویں اور بچے پورا دن گزارتے تھے. اعظم صاحب کو بہت کھانسی آنے لگی تھی. وہ بہت بیمار رہنے لگے تھے. پوری رات اور پورا دن کھانس کھانس کر بے حال ہوتے رہتے، لیکن بیٹے دوائی لا کر نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. ایک بار گرمی بہت زیادہ تھی. صحن میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا. دل بار بار گھبرا رہا تھا. تبھی انہوں نے چھوٹی بہو سے کہا کہ ان کی چارپائی بھی اے سی والے کمرے میں رکھ دے، وہ بھی کچھ سکون کا سانس لے لے. بہو کہنے لگی، تاکہ آپ کی بیماری ہمارے بچوں میں لگ جائے. ارے دمہ ہو گیا ہے آپ کو بڈھے میاں، اور یہ ایسی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور آپ تو کمرے میں چارپائی پر لیٹے کھانس کھانس کر ہم سب کی نیندیں برباد کر دیں گے. ہم لوگ صبح سے اٹھ کر کچن میں کام کر رہے ہیں، اب ہم نے سونا ہے. یہ کہہ کر وہ اے سی والے کمرے میں جا کر زور سے دروازہ بند کر چکی تھی. اعظم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے. بیوی اگر مر جائے اور مرد اپنے بچوں کے رحم و کرم پر آ جائے تو سب کو بوجھ لگنے لگتا ہے. وہ باپ جو 4 بچوں کو بڑی خوشی خوشی پالتا ہے، ان کو پالنے کے لیے بڑی خوشی خوشی اپنی نیندیں حرام کرتا ہے، اپنی محنت کو ڈبل کرتا ہے تاکہ بچے اچھی زندگی گزار سکیں. انہی بچوں کو جب باپ سنبھالنا پڑ جائے تو بوجھ لگنے لگتا ہے، ایسا بوجھ جو شاید ان کے کندھوں پر شدید بھاری ہوتا ہے. گرمی کے مارے ان کا پسینہ خشک نہیں ہو رہا تھا. پنکھا تک نہیں چل رہا تھا. پنکھا یہ کہہ کر بند کر دیا تھا کہ اے سی چل رہا ہے، بل بہت زیادہ آئے گا. کسی کو بھی بوڑھے باپ پر ترس نہیں آ رہا تھا. اعظم صاحب کو وہ راتیں یاد آنے لگیں جب وہ رات ٹھنڈی ہوا میں اپنے بچوں کی چارپائیاں بچھاتے تھے تاکہ وہ سکون سے سو سکیں، اور خود کونے کی چارپائی پر لیٹ جاتے تھے. پسینے سے شرابور ہوتے تو حاجرہ اٹھ کر ان کو پنکھا جھلنے لگتی. وہ کہتا، اللہ کی بندی تو سو جا، پورا دن بچوں کو سنبھالتی ہے. وہ کہتی کہ بچے تو پنکھے کے نیچے سکون سے سو رہے ہیں، آپ بھی تو پورا دن محنت کرتے ہیں، آپ تک تو پنکھے کی ہوا ہی نہیں آتی، اس لیے سوچا کہ میں ہوا دے دیتی ہوں. دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کا بڑا احساس کیا تھا، لیکن بیوی کے جانے کے بعد تو اعظم کا جیسے کوئی پرسانِ حال ہی نہیں تھا. 12ویں جماعت میں تھا حمزہ جب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر باپ سے ملنے آیا، اور باپ کی حالت دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوا. باپ پسینے سے شرابور دھوپ میں بیٹھا تھا اور باقی سب کی بیویاں اور بچے اے سی میں سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر حمزہ کو بڑا غصہ آیا. پہلی بار اس کا لہجہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ بلند ہوا تھا. وہ کہنے لگا، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟
میرے ابا گرمی میں بیٹھے ہیں، دھوپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو اتنی بھی توفیق نہیں کہ کونے میں ایک چارپائی ان کے لیے بچھا دیں تاکہ وہ بھی سکون سے لیٹ سکیں۔ چاروں کی چاروں بھابیاں اس کے سر پر چڑھ گئیں، کہنے لگیں تاکہ تمہارے بڈھے باپ کے دمے کی بیماری ہمارے بچوں کو لگ جائے۔ ہم تو جتنا بھی کر لیں کسی کو نظر نہیں آتا، تمہیں باپ سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو تم لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا اگر میرا اپنا کوئی ٹھکانہ ہوتا تو ضرور لے جاتا۔ جیسے ہی رات کو بھائی آئے تو بیویوں نے ان کے کان بھر دیے اور وہ حمزہ پر چلانے لگیں، کہنے لگے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں دخل اندازی دینے والے؟ بوڑھے باپ کا تمہیں اتنا ہی خیال ہے تو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حمزہ خون کے آنسو رو رہا تھا، اپنا گھر ہوتا تو اپنے باپ کو لے جاتا، فی الحال تو وہ کمانے کے قابل نہیں تھا۔ ماموں کے حالات بہت اچھے نہ تھے، اب تو وہ ٹیوشن پڑھاتا تھا اور اپنی ممانی کو بھی خرچہ دینے لگا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا، دل لگا کر پڑھ رہا تھا۔ بھائیوں نے اسے بہت ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا۔ اپنے بوڑھے باپ کی حالت دیکھ کر اسے بڑا ترس آ رہا تھا۔ بھابیاں سامان بھی اس بوڑھے شخص سے منگواتی تھیں جس سے اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ ہانپتے کانپتے جب گھر پہنچتا تو کوئی پانی تک نہیں پوچھتا تھا۔ جانوروں سے بدتر سلوک وہ باپ کے ساتھ کر رہے تھے۔ پوری رات وہ صحن میں چارپائی پر لیٹا کھانستا رہتا۔ اس بار حمزہ دوائی بھی ان کے لیے لے کر آیا تھا، اس سے کچھ ان کو افاقہ بھی ہوا تھا۔ 2 سال اور گزر گئے تھے۔ حمزہ اپنے گاؤں میں بنے اسکول میں پرنسپل لگ چکا تھا۔ وہ بچوں کو پڑھاتا بھی تھا، اسکول کا نظام بھی سنبھالتا تھا، تنخواہ بھی کچھ اچھی ملنے لگی تھی، لیکن سارے بھائی باپ کی کھانسی سے کچھ زیادہ ہی پریشان ہونے لگے تھے۔ بجائے علاج کروانے کے انہوں نے باپ کو حمزہ کے پاس چھوڑ دیا کہ تم یہاں پر عیش کی زندگی گزارو اور ہم بوڑھے باپ کو سنبھالتے رہیں، کیا تم ان کے بیٹے نہیں ہو؟ حمزہ نے انکار نہیں کیا، وہ تو خود یہی سوچ رہا تھا کہ اپنے باپ کو لے آئے۔ بہرحال وہ اپنے والد کو لے کر جب ماموں کے گھر لے جائے گا تو اس کے ماموں ممانی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے والد بھی اب یہیں رہیں گے کیونکہ بھائیوں نے سنبھالنے سے انکار کر دیا ہے۔ ماموں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر چکا ہوگا، وہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ حمزہ تینوں کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا، جیسے ہی اسکول سے واپس آئے گا سب کے لیے کھانا تیار کرے گا، اپنے ماموں کو اپنے والد کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گا، اپنی ممانی کے بھی کاموں میں ان کی مدد کرے گا۔ وہ اسے بہت دعائیں دیں گی۔ بہت بار ممانی کہہ چکی ہوگی کہ اب تم شادی کر لو تو کہے گا کہ نہیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں شادی کر لوں گا اور جسے کروں گا پہلے اس سے پوچھوں گا کہ کیا وہ میرے ماموں ممانی اور والد کی خدمت کرے گی کہ نہیں۔ جس طرح گھر سے اپنے بھائیوں کا رویہ اور بھابھیوں کا رویہ دیکھا ہوگا، اسے لگے گا کہ آنے والی کہیں ویسی ہی نہ ہو۔ حمزہ اپنے اسکول کی ایک ٹیچر سے شادی کرے گا جو کہ کافی اچھی ہوگی، وہ اچھے مزاج کی ہوگی اور اس کے والد کی بہت خدمت بھی کرے گی۔ جیسے وہ اسکول سے آئے گا سب سے پہلے اپنے باپ کے پاؤں دبائے گا، تب تک نائلہ کھانا بنا چکی ہوگی۔ جیسے ہی حمزہ کے حالات اچھے ہوں گے وہ ایک اے سی لگوائے گا، اپنے ماموں ممانی کو بھی وہیں رکھے گا اور والد کو بھی۔ ان کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائے گا، ان کی دوائی کا ہر چیز کا بہت خیال رکھے گا اور رات کو بھی ان کے پاؤں دبا کر ہی اپنے کمرے میں جاتا ہوگا۔ کبھی کبھی تو اعظم صاحب کہیں گے کہ بیٹا تم دن بھر کام کرتے ہو، ٹیوشن الگ پڑھاتے ہو، اسکول کی ذمہ داری تم پر بہت زیادہ ہے اور آ کر تم میرے پاؤں دبانے بیٹھ جاتے ہو۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کافی افاقہ ہے۔ وہ کہے گا کہ مجھے تب تک نیند نہیں آتی جب تک آپ کے پیروں کو نہ دبا دوں۔ آپ پلیز مجھے منع مت کریں، میں آپ کی خدمت کے لیے ہی آپ کو یہاں لایا تھا۔ اپنے ماموں کا بھی وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لگتا ہے کہ جیسے ہماری کوئی نیکی کام آ گئی۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب والد کے انتقال کا پتہ چلا تو چاروں بیٹے روتے دھوتے گاؤں پہنچے تھے تاکہ جنازے کو کندھا دے سکیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باپ کے جنازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو لوگوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اعظم صاحب کی یہ وصیت تھی کہ ان کے بڑے بیٹے انہیں کندھا نہ دیں کیونکہ خدمت صرف چھوٹے بیٹے نے کی ہے۔ 5 سال حمزہ نے اپنے والد کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ چاروں بیٹے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ساتھ میں وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کے حصے کی جتنی بھی زمین ہے وہ سب حمزہ کے نام ہے کیونکہ اس کا حقدار حمزہ ہے اور گھر میں بھی حمزہ کا حصہ بنتا ہے، جو چند دن میں اس کے باقی بھائی اسے دے دیں۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ شاید یہ بچہ اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا تاکہ میرے جنازے کو کندھا دے سکے،
کیونکہ 4 بیٹوں نے جو کچھ زندگی میں میرے ساتھ کیا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ وہ میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ وصیت سن کر سب کے سب بھائی شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے۔ جس حمزہ سے وہ سب نفرت کرتے تھے، باپ نے اسی سے محبت کی تھی اور اسی کے کندھے پر اس کا آخری سفر ہوا تھا۔ سارے گاؤں والوں کے سامنے وہ شرمندگی سے واپس لوٹ گئے، لیکن پھر افسوس ہونے لگا کہ باپ کو پا کر بھی انہوں نے باپ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل نہیں کی، اور یہ پچھتاوا شاید ساری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ ان کے بچے بڑے ہونے لگے تھے اور اپنے باپ کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنے لگے جیسا کہ کبھی انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ جب وہ ڈانٹتے، ان کے بچے کہتے، آپ بھی تو دادا جان کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، ہم کیوں نہ کریں؟ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، لیکن اس کا احساس اسے بہت دیر بعد ہوتا ہے، تب وقت اس کے ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے۔ اب چاروں بیٹوں کے ہاتھوں سے وقت کھسکنے لگا تھا، وہ بھی بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ان کے بچے بے حد بدتمیز تھے۔ وہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ماں کی۔ اب ان کی بیویوں کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کیا کھویا۔ حمزہ نے اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے باپ کی رضامندی حاصل کر لی ہے، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، مجھے نہ تو باپ کی زمین چاہیے، نہ گھر سے حصہ۔ چاروں بھائی شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ حمزہ نے بے غرض خدمت کی تھی، بغیر کسی غرض کے۔ اس نے تو دنیا میں ہی جنت کما لی تھی، جس سے کہ بڑے چاروں بھائی محروم ہو چکے تھے۔